यार हिदायत रोजे फिर आ गए एक मरतबा। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। तेनू तो बस ऐसे जुमले ही आते हैं पलट पलट के, और मेरी जान भी नहीं देखता अखा खोल के और सूरत हाल पर गौर करके कि अभी गए थे रोजे, लो फिर आ गए। वो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी माशाल्लाह। लेकिन जी आप इनसे खौफजदा क्यों हैं? आप कौन सा रोज़ा रखते हैं? मैं रोज़ियाँ तो खौफजदा नहीं, खुदा न खास्ता। ये तो बड़ी रहमत बरकत का वसीला है रोज़े। मैं तो रोज़ियाँ के बाद ते खौफजदा हैं। बाद से जी? रोज़ियाँ के बाद क्या होया करता है भला? रोज़ों के बाद खुशियाँ, मुलाकातें, मोहब्बतें। और ये मुहब्बत और मुलाकात ऐसे ही हो जाती कोई मूर्खा इन्हों पर नावा नहीं खर्च होंदा, कुछ लागत नहीं आती इन्हों के ऊपर। वो तो है जी, वो तो है जी के बच्चे ऐसे ही मुंह खोल के बकवा कर देती। तेरे पल्ले से जो कुछ खर्च नहीं होंदा ना बावजूद। नहीं जी, मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो खर्च करता ही हूँ। अव्वल तो तेरी हैसियत ही कुछ नहीं फुकरे दी इस मुआशरे में, तेरा मकामी उर्फ ही कोई नहीं। अगर होवे भी तो 1 रुपये 50 पैसे से बद तेरा कोई खर्च नहीं होना तकरीब ईद पर, ईद सईद पर। अच्छा जी? अच्छा जी की बात नहीं है, हकीकत हैसियत की बात है। कौन जानता तेनू इस पूरे मुआशरे में, इस पूरे मुल्क में? कोई नहीं जी। कौन जानता तेनू इस सूबा पंजाब में, इस शहर में, इस महल्ले में, चल इस घर में? और तेनू तो इस करके चूहे भी नहीं जानते। सारे ही जानते हैं जी। अगर जानते होन तो तेरे मुँह से रोटी लेके ना भग जाया करने। वो तो मैं उनको खुद डाला करता हूँ जी, रोटी के टुकड़े। मेरा आटा इस कम पर खर्च हो रहा है मेरी इजाज़त से बगैर? नहीं जी, मैं जो भंडारा दाता साहब से लाया करता हूँ जी मेरे आका, वो डाला करता हूँ, उसमें उनका भी हिस्सा होता है। और मेरा हिस्सा? वो जी जब आप खा चुकते हैं तो बचे हुए टुकड़े उनको डाला करता हूँ। बजाय दे कि उन्होंने के साथ पुलिस मुकाबला करें, उन्होंने खिड़की लगा के गिरफ्तार करें तो उन्होंने रोटी के टुकड़े डालना है, उन्होंने खातर मदारत करना है, उन्होंने गिजाना है और मेरे घर के अंदर। एक मरतबा मैंने उनका एक बड़ा चूहा पकड़ा था जी, वो साहिब खाना, और उसको चूहे जाल में कैद करके रखा था, भूखा प्यासा। छप्पर में जाके डबोना था, डुबकी देनी थी इट बन के, घर मकाते रख छड़ा था बापू नू। वो जी उसकी आंखें बड़ी रहम तलब थी मेरे आका। तो चाहे उनकी आँखा का ऑपरेशन करना था, नाम मुरादा मोतिया उतरे हुआ था उंगना में काला। मैं जी उसको डुबोने चला था तो फिर आप बीमार हो गए। ये प्रार की बात कर रहे हैं? जब मैनू हस्पताल ले गया था ते रिक्शा में बहा के अदम हुए भी उस वक्त की बात कर रहा हूँ जी। जब तक मैं निकल चलिया था इस जहानी गुजरा में थे, होश हवास तमाम ख़त्म हो गए थे और इस दुनिया से मेरा कनेक्शन बिल्कुल टूट गया था। ज़्यादातर नज़ारे मैनू अगले जहान के ही दिखाई देते थे, बेशते बरी के रंग बिरंगे फुल, खुशबूदार और जाँ बहार, शीरियाँ समारते लद्दियाँ भी टहनियाँ, रसीले फलां ते अटकेलियाँ करते हुए जानवर, हिरन चकारे, चीतला, नील गाइयाँ, खुशलहान परिंदे। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी मखलूक में वहाँ देखी हदायत कि तय उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल तुली तलाई मखलूक, पाकीज़ा, हसीन जमील, शीरी गुफ्तार। और आप उनमें रहे जी? नहीं, मैं तो कंध पर बैठा हुआ नज़ारा करता रहा। बिस्मिल्लाह पढ़कर उधर जाना था जी अंदर। मैनू तो आवाज़ भी सुनाई देती साफ और वादे कि आ जाओ तलकीन शाह जी, नीचे तशरीफ ले आओ। लेकिन मैं डर गया हिदायतुल्ला, और खौफ से कंबनी चढ़ गई मैनू इस कदर डर। वो क्यों जी, वो क्यों? वो इस खौफ की वजह से हिदायत है कि अगर मैं 1 मरतबा उतर गया ना अंदर तो फिर वापस नहीं पलट सकना, फिर नहीं मैनू किसी ने आन देना इस दुनिया में। ऐसे खूबसूरत मकाम को
چھوڑ کر ہاں اس واحیات دنیا سے کیا لینا تھا جی آپ کو؟ خبردار بے حجاچیا اس دنیا میں واحیات نہ کہیں ہرگز ساری رونق برکت تو ہو رہی ہے اسمبلیاں اور سینٹاں تا اسی جہان میں ہی ہیں میں ایک مرتبہ ممبر اسمبلی بنے بغیر کس طرح فوت ہو سکتے ہیں ہدایت اللہ میرے دل میں بڑی حسرت ہے ڈیسک بجان کی اور کیفیٹیریا میں جان کی لیکن آپ تو بی اے پاس نہیں ہیں میرے آقا. بس ہاں ہوئی تو میری جان کا عذاب بنیا ہوا ہے پتہ نہیں یہ شتونگڑی ڈگری کاتے رکھ دی انتخاب اسمبلی کے اندر ویسے میں تینوں بی اے پاس سے زیادہ لائق نظر نہیں آتا ہے نظر کیا میرے آقا آپ تو سچ مچ سب سے لائق ہیں. آپ کے سامنے تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. آپ کی طنز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کے ایک بول کی مار نہیں ہار سکتا. ہاں جی. ویسے تیرا کیا خیال ہے ذاتی کون سا جی؟ میں ذاتی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں عام خیال کے بارے میں نہیں جون سا اخباراں میں چھپتا ہے ایڈیٹوریاں میں لکھا جاتا ہے جون سا کالماں کی زینت بنتا ہے میں ذاتی خیال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اپنی شخصی رائے کے بارے میں کیا جی؟ کہ میں ایک مرتبہ ایم این اے بن سکتا ہے کہ نہیں عمومی باتیں کری میرے ساتھ نا عام چل دی بھی نا ذاتی رائے نہیں اپنے اندر کی بات یعنی تیرے وجدان کا موبائل فون کیا کہتا ہے بس میرا تو خیال ہے جی کہ جب تک یہ بی اے والی شرط موجود ہے ہاں اس وقت تک آپ ایم این اے نہیں ہو سکتے. نہ تو اگر امریکہ کہے امریکہ حکم لگا دے واشنگٹن ڈی سی سے آرڈر آ جائے کہ تلقین شاہ ایم این اے بنا دیو فوراً اور اس نو ٹریجری کے بینچ پر بہا دیو تو پھر بدلا پھر تو جی اگر ایسا ہو جی ہاں مشکل تو ہے کافی سے زیادہ مشکل بلکہ اب میں کیا عرض کر سکتا ہوں میرے آپ. دیکھ سچی بات کریں تکڑی کے تول انصافی بات دھرم کنڈے والی اس وقت تیں انتولی ترتیب پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک روز اللہ کے مورے پیش ہونے سچی بات سلام ہے شاید پھر تو آپ کا کام بن جائے. ہاں کام بھی بن جائے ہاں. اور پوری شان شوکت کے ساتھ بن جائے. ہاں ذرا غور کریں ہدایت جی. میں جو واپس آئے ہیں خلد بری کی کندھ پر سے تمام نظارہ لے کے تائیں کس طرح تھے آپ وہاں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے تھے میرے آقا. توبہ توبہ یہ تھے کیا کہہ رہے ہیں ہاں. میں کوئی گستاخ اور بے ادب انسان نہیں مورکھ لوگ کا جیسا میں تا کندھ پر وہاں دو زانو بیٹھا تھا بڑے ادب کے ساتھ جیسے آپ قوالی سنیا کرتے تھے بڑے شاہ صاحب کی محفل میں فارسی کلام ہے. جس دن آپ وہاں بیٹھے تھے نا میرے آقا ہاں خلد بری کی دیوار پر ہاں اسی دن مجھ پر عذاب کی گھڑیاں بیت رہی تھیں. ہاں. ڈاکٹروں کے پورے بورڈ نے متفقہ طور پر جواب دے دیا تھا اور آپ کی ساری ڈیوٹیاں اتار دی تھیں. تیں انہوں پر روب دینا تھا ڈاکٹروں پر کہ ٹوٹیاں کی لیے حکمتیں اتاری ہیں میں آپ پر مقدمہ کر دیں گا. مجھے تو اس وقت کچھ ہوش ہی نہیں تھا میرے آقا بس آنسوؤں کی جڑی بندھی تھی اور لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے. ڈاکٹر نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اپنے ہاں پیشنٹ کو گھر لے جاؤ ہاں اب اس میں کچھ باقی نہیں رہا. ہاں میں اونچے رونے لگا تو وہ مدر ڈاکٹر نے کہا ہاں. اب یہ رونا دھونا گھر جا کر کرو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے جا کر خدا سے دعا کرو اور خیر خیرات کرو. تیں انہوں سے کہنا تھا میرے آقا نو مہنگا ٹیکہ لگا دیو امریکہ سے منگوا کے. میں نے ان سے یہی کہا جی شاباش. لیکن انہوں نے کہا ہاں سب ٹیکے لگ چکے ہیں ہاں. اب اس کا گھر لے جانا ہی ٹھیک ہے. اٹھنے میں کیا ہوتے ہیں پیسے کہاں سے خرچ کرتا رہا میرے اوپر اس بیماری پر. میں نے وہ محکمہ اوقاف سے قرض لیا تھا جی. محکمہ اوقاف سے قرض بھی مل جاتا ہے ہدایت. میں ان کا ملازم جو ہوں میرے آقا تو ملازموں کو مل ہی جاتا ہے. کیا پیسے لگ گئے میری بیماری پر؟ دفع کریں جی پیسوں کو آپ زندہ سلامت میرے سامنے موجود ہیں اللہ کا شکر ہے. پیسوں کا کیا ہے وہ تو ہاتھ کی میل ہوتے ہیں. نہ پھر بھی کس قدر خرچہ اٹھا علاج معالجے پر ہے؟ میں نے 80,000 قرض لیے تھے ہیں؟ اور سارے ہی لگ گئے تھے ہیں؟ لیکن خدا بند کریم نے فضل کر دیا. 80,000 روپیے کچھ زیادہ ہے میرے آقا. وہ واپس کہاں سے کریں گا گلیا جی؟ اللہ کروائے گا جی جس نے آپ کو شفا دی ہے. 80,000 روپیے 15,000 تو میں نے واپس بھی کر دیے جی قسط وار
باقی بھی انشاءاللہ اتر جائیں گے. یہ تو بھائی پھر تیرا ہی حوصلہ ہے، میں تو نہیں لگانے تھے اتنے روپیے اپنی بیماری کے اوپر. بس یہ اللہ نے فضل کر دیا، رحم کر دیا میرے اوپر، میرے آقا پر. اس نے آپ کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، نئی زندگی تو عطا فرما دیتی اور اثار بھی باقی نہیں رہے میری بیماری کے، لیکن پھر یہ کایا کلپ کیسی ہوئی جب ڈاکٹر نے جواب دیتا تھا؟ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جی تو میں روتا کرلاتا آپ کو گھر لے آیا واپس. رکشا میں لیا؟ نہیں جی، آپ کی کوئی حالت تھی رکشہ والی، میں آپ کو ایمبولینس میں لایا جی. وہ مطلب سائرن بجدا آئے ہونے، ہاں جی. سارے محلے میں رو پڑ گیا ہونے ہیں. ہاں جی. وہ اوپر تو نیلی بتی بھی گھومتی ہونی ایمبولینس کے اوپر. وہ بھی گھومتی تھی جی، لیکن میری نظروں میں تو ساری دنیا تاریخ تھی میرے آقا. تھی ویڈیو تو نہیں بنوائی ہونی ایمبولینس کی جی؟ مجھے تو تن بدن کا ہوش نہیں تھا جی، میں تو ویڈیو کدھر سے بنوا لیتا. بس ہاں ہوئی تیرے میں خرابی ہے کہ تیں وقت کی بریکی نو نہیں سمجھتا، موقع کی نزاکت پہ واقف ہی نہیں ہے. اور لوگ جنازیاں کی ویڈیو بناتے ہیں کہ نہیں، کس واسطے پلا؟ مجھے کیا معلوم جی. اس واسطے کہ اپنی حیثیت عرفی کی وضاحت کری جائے، لوگوں پر روب ڈال لیا جائے کہ کون کون ہمارے جنازے پر آئے، کینے کینے پرسا لیا، کون کون سیاستدان نے اگے بڑھ کے چہرہ دیکھا اور گھر والے نے تسلی دیتی موڈے پر ہاتھ رکھ کے کہ فکر نہ کرو، ان جان دیو ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں تو اس وقت مجبور تھا میرے آقا اور غموں سے چور تھا. مجھے تو ایسی باتیں عام حالت میں بھی نہیں سوچتی، اس وقت کیسے سوچ لیتا. چل جو کریا اچھا کریا، اسی قدر تیری سمجھ تھی اور ایسی ہی تیری فہم تھی. عید سے بڑھ کے توقع بھی کیا کری جا سکتی تھی تیرے سے. ویسے ویڈیو بن جاتی تو اچھا ہی سہارا تھا. میں انیاں کاپیاں کرا کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بھجوا دوں، لیکن چلو خیر کوئی بات نہیں. وہ رات مجھ پر بڑی بھاری تھی میرے آقا. جب میں آپ کو گھر لے کر آیا ہوں، آپ کی آنکھیں بند تھیں، سانس جو تھی اکھڑی ہوئی تھی، کبھی کبھی تو بڑی دیر تک سانس کی نالی رکی رہتی، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ دوبارہ چلتی. میں خدا کا شکر ادا کرتا. تو تیں کہاں تھا اس وقت سے؟ میں آپ کے پلنگ کے پاس بیٹھا تھا جی، دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کر، اور جو کچھ مجھے آتا تھا پڑھ رہا تھا بس. تیں تو اس وقت بڑا بلب جلایا ہوئے ہونے 100 پاور کا کہ چلو شاہ صاحب بیمار ہیں، جس قدر چاہے بجلی خرچ کر لو کوئی بات نہیں. جس وقت آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی جی تو اچانک میرے دل میں خیال آیا اور میں روتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور باورچی خانے میں آ گیا. منو کلا چھڑ کے؟ ہاں جی. لو آتا حال ہے آج کل کے ملازمہ. پھر میں نے کوٹری سے چوہے دان نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا اور خود پیڑھی پر بیٹھ گیا. اچھا. چوہا کئی دن کا بھوکا پیاسا بالکل نڈھال ہو گیا تھا. میں نے اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، مجھے معاف کرنا بھائی، میں نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور میں تیرا مجرم ہوں. میرے آقا سخت بیمار ہیں اور ان کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی دعا کرنا اور ان کی سلامتی کی درخواست کرنا. یہ تو چوہے سے کی ہی ساری باتیں، اور یہ مینو اج بتلا رہے ہیں 3 سال کے بعد ہوئے. پھر میں نے چوہے دان کا دروازہ کھول دیا تھا اور چوہا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا چوہے دان سے باہر آ گیا. میں ہچکیاں لے کر رو رہا تھا اور وہ میرے سامنے اپنے پچھلے قدموں پر بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے اپنے دونوں عقلے پنجے ہوا میں اٹھائے اور اپنی موٹی موٹی آنکھیں بند کر لیں. ان چوہے نے؟ ہاں جی. تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بوریوں کے پیچھے کاٹ کے گودام میں چلا گیا اپنے بال بچوں بیٹوں پوتوں کے پاس. میں جب خالی چوہے دان کو کونے میں رکھ کر آپ کے کمرے میں آیا تو آپ نے پہلی مرتبہ آنکھیں کھول کر اشارے سے پانی مانگا. میں نے جھٹ گرم پانی میں شہد ملا کر آپ کو سہارا دیا اور پیالی آپ کے ہونٹوں سے لگا دی. آپ نے آدھی پیالی پی کر کہا، بس ہدایت اللہ بس.
میں نے وہیں زمین پر سجدہ کیا جی اور اللہ کا شکر بجا لایا. تے بھی عجیب عامق انسان ہے ہدایت. میں کہہ رہے ہیں کہ روزے آ گئے ہیں اور عید بھی آ جانی پھٹا دیکھیں اور عید پر ہویا کردہ خرچہ وہ کدھر سے آئے گا اور کون پورا کرے گا. تے چوہے کی کہانی لے کے بیٹھے ہیں. اور اس اکنامک ورلڈ میں تیرے جیسا نلائق بے فکرہ جاہل انسان میں دیکھا ہی نہیں پوری دنیا میں. اچھا جی. Oh